अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। परवेज़ इलाही ने इमरान खान से अमली तौर पर लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। एक बड़ा बयान जारी करके इमरान खान के सर पर पहाड़ तोड़ दिया है। और उधर इमरान खान के मुखालफिन वफाकी हुकूमत ने असम्बली तोड़े जाने के बाद का भी तोड़ निकाल लिया है। यानी अगर परवेज़ इलाही इमरान खान साहब के चुंगल में फंस जाते हैं, अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर असम्बली तोड़ भी देते हैं, तो वो फ़ैसला जो है वो कायम ना रह सके, ऐसा कुछ बंदोबस्त वफाकी हुकूमत ने कर रखा है। उसके अलावा बंदोबस्त कुछ और भी किया हुआ है। तहरीक अदम एतमाद का बंदोबस्त है, एतमाद के वोट का बंदोबस्त है। लेकिन ये सब बातें तब इस्तेमाल की जाएंगी जब इमरान खान साहब जो हैं वो असम्बलियाँ तोड़ने की तरफ जाएंगे। आज इमरान खान से परवेज़ इलाही की मुलाकात शेड्यूल्ड थी, या इमरान खान साहब ने तलब किया था परवेज़ इलाही साहब को, क्योंकि इमरान खान साहब के वोट हैं, इमरान खान साहब की हुकूमत है, और 10 वोट हैं टोटल परवेज़ इलाही साहब के। तो बाकी जो वोट हैं वो तो इमरान खान साहब के, PTI के। तो इमरान खान के वोटों पर बनी हुकूमत के जो वज़ीर आला हैं, उनको इमरान खान साहब, जिनको परवेज़ इलाही साहब अपना ज़बानी जमा खर्च के लिए उनको अपना कायद तस्लीम करते हैं, अपने बेटे के ज़रिए बयानात भी दिलवाते हैं, तो उन्होंने मुलाकात करनी थी इमरान खान साहब से, मगर आज वो नहीं गए। अभी तक जब मैं बात कर रहा हूँ अभी तक कोई मुलाकात नहीं हुई। और मुलाकात जिस मुद्दे पर होनी थी उस पर परवेज़ इलाही ने वफाकी हुकूमत को एक इशारा दे दिया है। रब्ता हुआ है वफाकी हुकूमत का बाज़ाब्ता परवेज़ इलाही से, और उसमें वफाकी हुकूमत को परवेज़ इलाही ने आँख मार दी है, लाइन करा दी है, जिसको कहते हैं ना लाइन। वो लाइन वो नहीं जो बच्चे जाकर गाड़ियों पर लाइन करते, वो नहीं, दूसरी वाली लाइन जो जवानी में एक दूसरे को लाइनें करवाया करते हैं। तो सियासत में भी ज़ाहिर यही होता है, आँख मटक्का। तो आँख मटक्का परवेज़ इलाही का वफाकी हुकूमत के साथ हो गया हुआ है, और वो हुआ है असम्बलियाँ तोड़ने के मामले पर। तो पहले मैं जो परवेज़ इलाही साहब का बड़ा बयान है उस पर आऊँ, उससे पहले एक और ख़बर, आसिफ ज़रदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात, जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में गुजारिश कर दी थी कि आज होनी है, तो हो गई है। उसके साथ साथ एक और मुलाकात हुई है। अब वो मुलाकात अगर इमरान खान साहब के सियासी फ़लसफ़े को, जो उन्होंने अफलातून बनकर एक सियासी फ़लसफ़ा दिया था जी, अपोजिशन के लोगों का क्या ताल्लुक़ है कि छुप छुप कर बाहर के मुल्कों के सफ़ीरों से मुलाकातें करें, तो ये तो गद्दारी हो गई। तो गद्दारी हो गई इमरान खान साहब के फ़लसफ़े के मुताबिक। और ये कि हमारे मुताबिक नहीं, हम तो इसको गद्दारी समझते ही नहीं है, बल्कि हम तो किसी को भी गद्दार नहीं समझते। तो इमरान खान साहब के फ़लसफ़े के मुताबिक तो गद्दारी हो गई है जी। और ये गद्दारी कर दी है फवाद चौधरी साहब ने। फवाद चौधरी के मुतालिक ख़बर आ रही है, जियो न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है कि फवाद चौधरी साहब ने डोनाल्ड ब्लूम, जो पाकिस्तान में सफ़ीर हैं अमेरिका के, उनके साथ मुलाकात की है। अब मुलाकात में क्या मामला तय हुए हैं, 1-on-1 मुलाकात है तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ऐसी मुलाकातें जो होती हैं वो मुलाकातें ज़ाहिर है सियासी उमूर पर होती हैं। वो मुलाकातें अपने लिए लॉबिंग करने के मामले पर होती है, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो अब अमेरिका के साथ दोबारा अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाह रहे हैं। उन्होंने कह दिया हुआ है कि जी मैं अमेरिकी साजिश तो बहुत पीछे छोड़ कर आ गया हूँ, अमेरिकी साजिश वाले बयानिए से वो पीछे हट गए हुए हैं। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट साजिश में मुलविस थी, उस बयानिए से वो पीछे हट गए थे। और फिर कमर जावेद बाजवा साहब की रिटायरमेंट के साथ उनके ख़िलाफ़ फिर उन्होंने कर दिया वो जो यौम निजात का ट्रेंड भी चलवा दिया। तो बहरहाल तो एक तो ये मुलाकात हुई। दूसरी जो आसिफ ज़रदारी और शहबाज शरीफ, अच्छा ये जो मुलाकात है ना फवाद चौधरी वाली, ये मुलाकात इमरान खान साहब जो है वो अब बड़े से बड़े यूटर्न लेने को तैयार हैं कि किसी तरह कहीं ना कहीं से कबूलियत हो जाए। फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन में जो इमरान खान साहब फैसले कर रहे हैं, और जिस हद तक वो डिप्रेशन का शिकार हैं, तो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। वो अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह से कोई ना कोई चूहा बिल मिल जाए ताकि मैं घुस जाऊँ। तो इमरान खान साहब वो ढूंढ रहे हैं। तो उधर इमरान खान साहब के सारे रास्ते बंद करने के लिए उनके मुखालफिन जो अभी तक कामयाब होते आ रहे हैं, यानी इमरान खान साहब जिनको कहते थे ना कि मैं इनको रुलाऊंगा, अब वो इमरान खान साहब को रुला रहे हैं। और अगला रुलाना जो होगा बजरिया परवेज़ इलाही होगा, देख लीजिएगा। अगला फिर इमरान खान साहब को परवेज़ इलाही के ज़रिए वो रुलाएंगे, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ने सिग्नल करा दिया है, आंख मटक्का हो गया है, और परवेज़ इलाही साहब का बड़ा बयान भी आ गया है। बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो बयान जब मैंने पढ़ा और जब वो वीडियो मैंने सुनी, मैं तो हैरान हो गया कि परवेज़ इलाही साहब भी बोल रहे हैं। और कल तक जो परवेज़ इलाही साहब कह रहे थे कि इमरान खान साहब की आंख का इशारा होगा, आंख मारेंगे और मैंने आधे मिनट से पहले असम्बली तोड़ देनी है, असम्बली तोड़ने वाली बात पर कभी इधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं। और मुलाकात के लिए इमरान खान साहब बैठे हैं बनी गाला में, वो जिस तरह माशूक का
بندہ دیکھتا ہے نا دوار کے اور راستے کی طرف، دروازے کی طرف نظریں گاڑے بیٹھا ہوتا ہے جیسے کوئی شاعر. تو شام ڈھل گئی نہیں آئے، عمران خان صاحب انتظار کرتے رہے نہیں آئے، شمع بجھ گئی نہیں آئے، دن چڑھ گیا نہیں آئے. تو عمران خان صاحب کا عالم کچھ اس طرح کا تھا کہ یار وہ آئیں تو ذرا حال دل کریں اور پھر ان کے سامنے اپنا جو ہے وہ ڈیمانڈ رکھیں یا ان سے اپنی بات منوائیں. پرویز الہی صاحب ٹھہرے معشوق، ان کی ادائیں معشوقوں والی. اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ دوسری طرف بھی ان کا آنکھ مٹکا ہو گیا. تو جب دوسری طرف آنکھ مٹکا ہو گیا ہے تو پھر وہ پنجابی کا کون سا شعر ہے، تینوں بھل گئے نے یار پرانے نویاں دے لڑ لگ کے. تو پھر ظاہر ہے پرویز الہی صاحب بلا دیں گے کیونکہ عمران خان صاحب بھی تھے، تو پھر عمران خان صاحب اس پر بھی کوئی نہ کوئی شعر کہہ دیں گے. تو خان صاحب انتظار کرتے رہے بہرحال آج. تو پرویز الہی صاحب نہیں گئے. اب وہ جو عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں وہ اور جو آرکیٹیکٹ ہیں اس سارے عمران خان صاحب کو رلانے والے معاملے کے نا، عمران خان صاحب نے کہا تھا میں ان کو رلاؤں گا، جیلوں میں ڈالا، اذیتیں دیں، آدھی رات کو عورتوں کو ہسپتالوں سے اٹھوایا، مریم نواز کو باپ کے سامنے سے گرفتار کروایا، اذیتیں دیں، بڑی بڑی اذیتیں دیں. اور بیرون ملک جا کر کہا کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، جا کر ان کے کمروں سے ایئر کنڈیشنیں اترواؤں گا اور ان کے جو ہے پروڈکشن آرڈرز بند کرواؤں گا. اور لانے کی بہت کوشش کی، تو روئے بھی ہوں گے، لیکن وہ صبر اور تحمل کے ساتھ اچھے وقتوں کا انتظار کرتے رہے. اور اچھا وقت جب آ گیا تو پھر عمران خان صاحب رو رہے ہیں. وہ تو تجربہ کار تھے، رونے کے بھی تجربہ کار تھے، رو کر سنبھلنے کے بھی تجربہ کار تھے، ماتم کرنے کے بھی تجربہ کار تھے. عمران خان صاحب تو بالکل الہڑ جوان عاشق کی طرح، سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. وہ جو الہڑ جوان عاشق جس طرح ہوتا ہے نا، اس نے پکڑا ہوتا ہے کہ دیکھ مجھے ورنہ میں خودکشی کر لوں گا. وہ اپنی نس کاٹنے کے لیے یا پھر ٹنکی پہ چڑھ جاتا ہے، میں خودکشی کر لوں گا اگر میری بات نہ مانی تو. تو عمران خان صاحب کا تو عالم یہ ہے، یہ تو ذرا تجربہ کار تھے تو برداشت کر گئے. خان صاحب سے برداشت نہیں ہو رہا. تو جب خان صاحب سے برداشت نہیں ہو رہا تو یہ مزے لے کے عمران خان صاحب کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو آصف زرداری کے ساتھ آج شہباز شریف صاحب کی ہوئی یہ ملاقات. اس ملاقات میں جو چیزیں میرے تک پہنچی ہیں وہ میں آپ کو گزارش کر دیتا ہوں. وہ ایک توڑ نکالا گیا، ایک اور تحریک عدم اعتماد کے لیے دستخط کروا لیے گئے ہیں. اعتماد کے ووٹ کے لیے پنجاب کی اپوزیشن یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دعویٰ کر رہے ہیں کہ گورنر اعتماد کے ووٹ کے لیے پرویز الہی کو کہیں گے تو اعتماد نہیں لے پائیں گے، وہ تو حکومت گر جائے گی. تو پرویز الہی صاحب کو بھی پتہ ہے کیونکہ بیچ میں جہانگیر ترین ہے نا، تو جہانگیر ترین کے پاس اچھا خاصا ووٹ آج بھی پی ٹی آئی کا ہے. علیم خان تو انتظار کر رہے ہیں حکومت گرے. تو علیم خان کو جتنی دولت لگانا ہوگی اگر وہ لگا دیں گے، جتنا زور جتنی طاقت لگانی ہوگی لگا دیں گے، کیونکہ علیم خان لاہور نہیں آ پا رہے. علیم خان کی گرفتاری کے آرڈر ہیں. عمران خان نے پرویز الہی کو کہا ہے باقی کچھ کر نہ کر علیم خان مجھے اندر چاہیے جیل میں. تو علیم خان پورا کا پورا زور لگا رہے ہیں، جہانگیر ترین صاحب کا پورا زور لگے گا. تو اعتماد کے ووٹ کا جب معاملہ آئے گا تو اعتماد کے ووٹ کے معاملے میں بھی تو پھر پرویز الہی صاحب ووٹ نہیں لے پائیں گے. تو یہ پرویز الہی صاحب کو بھی پتہ ہے. تو آصف زرداری اور شہباز شریف میں جو ملاقات ہوئی ہے اس میں ایک اور چیز زیر بحث آئی ہے، ڈسکس ہوئی ہے، جو آج سے 2 روز پہلے مجھے ایک سینئر سیاستدان نے پیپلز پارٹی کے ہی انہوں نے بتائی تھی کہ ان چیزوں پر ڈسکس ہو رہی ہے. اس میں یہ ہے کہ فرض کر لیتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب مجبور ہو جاتے ہیں عمران خان کے ہاتھوں، یا جو ایک تاثر ہے کہ مونس الہی عمران خان صاحب کے آرڈر پر عمل کروائیں گے اپنے والد سے، جیسے انہوں نے عمران خان کے ساتھ محبت میں اپنے جو والد کا کیا ہوا وعدہ توڑوایا، اپنے تایا کا اپنے ماما کا کیا ہوا وعدہ توڑوایا اور لے گئے ان کو اپنا بنی گالا. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدہ کر کے توڑوایا معاہدہ اور بنی گالا لے گئے اور عمران خان کے ذریعے وزیر اعلیٰ بنوایا. پہلے نہیں بن رہے تھے، پھر بعد میں کسی طرح جگاڑ لگا کر بنوا دیا. تو اگر فرض کر لیتے ہیں کہ پرویز الہی جو عمران خان سے لا تعلقی کر چکے، میں اس پر آتا ہوں، لیکن اگر کوئی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ پرویز الہی صاحب اسمبلی توڑ دیتے ہیں، تو جب اسمبلی توڑ دیں گے تو پی ٹی آئی کے کوئی 40-50 ارکان جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے منحرف ہونے کا اعلان کر دیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں اس فیصلے میں شامل نہیں کیا گیا. وہ جائیں گے عدالت میں کہیں گے کہ مائی لارڈ ہم تو فیصلے میں شامل ہی نہیں ہیں. تو جب میجورٹی اس فیصلے میں شامل نہیں ہے تو وزیر اعلیٰ کے فیصلے کی جو کیا وقت ہے، تو پھر یہ معاملہ لٹک جائے گا. پھر عدالت بحال کر سکتی ہے اسمبلی کو. تو ایک آپشن انہوں نے یہ بھی استعمال رکھا ہوا ہے اپنے پاس کہ اگر بالکل نہیں روکا جا سکتا لیکن لگ نہیں رہا
کہ پرویز الہی صاحب اسمبلی توڑیں گے، کیونکہ آج پرویز الہی صاحب کی دو چیزیں سامنے آئی ہیں۔ ایک تو پرویز الہی صاحب گئے آرمی چیف عاصم منیر صاحب کی جو تھی تقریب تھی، ان کی جو کمان سنبھالنے کی تقریب تھی، اور قمر جاوید باجوہ صاحب کے جانے کی ان کی رخصت تھی، اور ان کا وہ جو ہوتا ہے چارج لینے کی تقریب، اس میں گئے تھے۔ وہاں ان کی ملاقات رانا ثناءاللہ صاحب سے ہوئی۔ چودھری پرویز الہی صاحب اوائڈ کر سکتے تھے رانا ثناءاللہ سے بات کرنے کو، نہیں اوائڈ کیا، ڈیلیبریٹلی رانا صاحب سے آنکھ مٹکا کیا، رانا صاحب سے ہیلو ہائے کی، اور ہیلو ہائے کرنے کے بعد پھر رانا صاحب سے سیاسی امور پر گفتگو کی۔ پھر رانا صاحب نے پوچھا کہ چودھری صاحب اسمبلی دا کی کر رہے ہو؟ تو چودھری صاحب نے کہا کہ اے معاملہ اللہ دے چھڑ دیو، اسمبلی ٹوٹن دا کی کر رہے ہو، توڑنے کا کیا کر رہے ہو؟ چودھری صاحب نے کہا کہ یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ چودھری صاحب یہ بات بلنٹلی کہہ سکتے تھے کہ جی جیسے ہی عمران خان میرا لیڈر ہے، عمران خان مجھے کہے گا، ان کا ووٹ ہے، ان کی اسمبلی، ان کی حکومت، میں کون؟ تو میں تو ویسے ہی مہمان اداکار ہوں، مجھے وہ کہیں گے، ڈائریکٹر وہ ہیں، مجھے کہیں گے کہ جب آپ کی ختم ہو گئی آپ کا سین، آپ چلے جائیں، میں چلا جاؤں گا، اسمبلی توڑ کر چلا جاؤں گا۔ کہہ سکتے تھے، جیسے پہلے کہا کہ جی میں 1.5 منٹ کے اندر اسمبلی توڑ دوں گا، ایسا چودھری صاحب نے نہیں کہا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ چودھری صاحب جو ہیں وہ جو عمران خان صاحب کو بیلا پھسلا رہے تھے، اب چودھری صاحب کہیں نہ کہیں سے اپروچ ہو گئے ہیں۔ اب وہ کہیں سے اپروچ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے چودھری صاحب کا، کیونکہ سسٹم ابھی جانا نہیں مانگتا، ابھی یہ سسٹم رہنا مانگتا۔ تو جب یہ سسٹم رہنا ہے تو پھر چودھری پرویز الہی صاحب سسٹم کو رہنے دینے کا جنہوں نے فیصلہ کیا ہے، وہ پھر چودھری پرویز الہی صاحب کے اپنے ہیں، یا کم از کم چودھری پرویز الہی صاحب کے نسلوں کے اوپر ان کے احسانات ہیں۔ تو چودھری پرویز الہی صاحب وعدہ خلافی کریں ان کے احسانات کبھی نہیں بھولتے۔ تو چودھری صاحب نے ایک تو یہ کیا ہے کہ وہ جو دو ٹوک بات کر رہے تھے، وہ دو ٹوک بات کرنا انہوں نے چھوڑ دیا۔ دوسری چیز، عمران خان صاحب آج منا رہے تھے یوم نجات ٹویٹر پر۔ عمران خان صاحب انتظار کر رہے تھے پرویز الہی کا، پرویز الہی آنکھ میں ٹکا کر رہے تھے عمران خان کے مخالفین کے ساتھ، پرویز الہی بیان جاری کر رہے تھے اس سابق آرمی چیف کے شان میں جس کے خلاف عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا محاذ کھڑا کیا ہوا ہے، اور جس کے اوپر عمران خان صاحب ایک بہت بڑا مزید محاذ کھڑا کرنے جا رہے ہیں، جو یہ کہہ گئے ہیں کہ جی میں تو اب جا کر اپنا کیا ہوتا ہے اس میں گوشہ نشینی میں جو ہے وہ زندگی گزاروں گا، تو کسی کونے میں بیٹھ کر، وہ یہ کہہ گئے نا آج آرمی چیف۔ تو ایک ویڈیو بیان انہوں نے جاری کیا تھا 2 روز پہلے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی تعریف میں، اور تعریفوں کے ایسے پل باندھے تھے کہ جو آپریشن قمر جاوید باجوہ صاحب سے بہت پہلے ہو چکے ہوئے تھے، یعنی سوات آپریشن کیانی کے زمانے کا، پیپلز پارٹی کے دور کا، وہ کریڈٹ بھی پرویز الہی صاحب نے دے دیا تھا ان کو، قمر جاوید باجوہ صاحب کو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میسج دینا چاہ رہے تھے کہ میں عمران خان کے ساتھ نہیں ہوں، میں اقتدار کے ساتھ ہوں اور عمران خان کے ساتھ نہیں ہوں۔ اگر عمران خان صاحب آپ سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو کیا چودھری پرویز الہی صاحب نے، وہ تو اسٹیٹمنٹ تھی 2 دن پہلے کی، آج جو چودھری پرویز الہی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے ٹویٹر پر، پڑی ہوئی ہے یا آپ اسکرین پر دیکھ لیں، کہتے ہیں سبکدوش ہونے والے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی دفاعی و ملی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے اور قیام امن کے لیے جنرل قمر جاوید باجوہ نے تاریخ ساز کردار ادا کیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی قیادت میں پاک افواج نے معیشت کے استحکام، سفارتی اور قدرتی آفات میں گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملک و قوم کے لیے بے مثال کردار کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اور آنے والے آرمی چیف جن کو عمران خان صاحب جو ہیں روزانہ کی بنیاد پر ان کے خلاف جو ہے وہ کر رہے تھے، پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ جی وہ ہوں گے جو آصف زرداری اور نواز شریف کی چوریاں بچائیں گے، اور یہ نہیں، تو بہرحال ان کو پراپر ان کے خلاف حافظ کر کے پی ٹی آئی کے لوگ ٹرول بھی کرتے رہے ان کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں کہ اچھا عمران خان صاحب نے ابھی تک عاصم منیر کو آرمی چیف بننے کی مبارکباد نہیں دی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا جی، جنرل سید عاصم منیر کو چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد اور نیک خواہشات۔ جنرل سید عاصم منیر پروفیشنل اور انتہائی قابل سولجر ہیں۔ دنیا کی 9ویں بڑی فائر پاور آرمی کا سپہ سالار بننا جنرل سید عاصم منیر کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔
جنرل سید عاصم منیر کو دنیا کی بہترین فوج کی کمان کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ نئے سپہ سالار کی قیادت میں پاک افواج کامرانیوں کے سلسلے مزید آگے بڑھائے گی۔ اچھا جی، ایک تو یہ ہوا، یہ تھا آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کے متعلق، انہوں نے سابق آرمی چیف اور موجودہ آرمی چیف کے متعلق انہوں نے بیان جاری کر کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب کے سینے پہ مونگ دلے۔ ایک اور ان کا ایک ملاقات ہوئی ہے پنجاب ہاؤس میں پرویز خٹک سے، اس پر انہوں نے کہا ہے کہ جی پرویز الہی سے پرویز الہی کی اور ان جو اپنے ٹویٹر پر انہوں نے بیان جاری کیا ہے، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا ہے اور اسمبلی کے تمام رولز آف پروسیجر کے حوالے سے تفصیلی جائزہ لیا گیا اور تکنیکی پہلو زیر بحث آئے۔ اب یہ دونوں اشخاص یہ وہ ہیں جو اسمبلی تحلیل ہونے کے خلاف ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے اور ان کو کہیں اور سے سگنل ہوا ہوگا۔ لیکن اب جو دوسری جو بات میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی، اب پرویز الہی صاحب کے ایک اور 3 سٹیٹمنٹس ہیں اسی یعنی آج کے دن کی، وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ پرویز الہی صاحب اب 2 ٹوک بات کیوں نہیں کر رہے۔ ایک تو عمران خان سے لا تعلقی کا اظہار کر لیا، کیونکہ عمران خان صاحب قمر جاوید باجوہ صاحب کے معاملے میں، جنرل عاصم منیر کے معاملے میں ان کا اسٹانس کچھ ہے اور پرویز الہی صاحب کچھ بات کر رہے ہیں، تو ڈسٹنس ہو گیا۔ اگلی چیز ہے اسمبلی توڑنے والی، 2 روز پرویز الہی کیا کہہ رہے تھے پہلے، آج کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں عمران خان کی مقبولیت شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ عمران خان نے قوم کے اندر خودداری کا جذبہ بیدار کیا ہے، پہلے بھی عمران خان کا ساتھ دیا اور آئندہ بھی کپتان کا ساتھ دیں گے۔ 13 جماعتوں کا نام نہاد اتحاد آخری سانسیں لے رہا ہے، نااہلوں پر مشتمل وفاقی حکومت نے عام آدمی کا جینا دوبھر کر دیا۔ بہت جلد یہ اتحادی ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوں گے۔ اپوزیشن جان لے پنجاب اسمبلی کسی کی ذاتی خواہش پر نہیں چلے گی۔ انشاءاللہ پنجاب اسمبلی میں ہر کام قانون اور آئین کے تحت ہوگا۔ عدم اعتماد لانا یا گورنر راج لگانا اپوزیشن کا خواب ہے اور خواب ہی رہے گا۔ اس بیان میں بھی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ عمران خان صاحب کا آرڈر اور میں اسمبلی توڑ دوں گا۔ ملاقات بھی نہیں کی، ملاقات کی رانا ثناءاللہ سے، رابطہ کیا عمران خان کے مخالفین سے، عمران خان صاحب انتظار کرتے رہ گئے۔ بیان دیا اس موجودہ جرنیل اور جانے والے جرنیل کے حق میں جن کے لیے عمران خان صاحب سارا دن بیٹھ کر جلی کٹی سنا رہے تھے اپنے لوگوں کو، تو ان کی تعریف کرنا اور عمران خان صاحب سے ملاقات نہ کرنا، عمران خان کے مخالفین کو آنکھ مٹکا کرانا، یہ پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب سے دوری کے سگنل دے چکے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں عمران خان صاحب پرویز الہی کو اسمبلی توڑنے پر مجبور کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، لیکن عمران خان صاحب کو شکست جو ہے اس معاملے میں بھی ہوگی، یہ لکھا جا چکا ہوا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔